बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं आप सब के लिए हमेशा दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सब को हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मोहतरम नाजरीन, मैंने काफ़ी अरसे से वीडियोस बनाना छोड़ दी थी। उसकी यही वजह है कि हम कोशिश यही करते हैं कि हमारी जो मुख्तसर ज़िंदगी है इसमें हम शख्सियत परस्ती से निकल के हक़ परस्त हो जाएँ और हक़ का साथ दें और हक़ पे मबनी जो भी हक़ाइक़ हैं वो अपनी कौम के सामने लाएँ। और मैं क्योंकि ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से वबस्सा हूँ, ज़ाकिरीन के साथ राब्ते में रहता हूँ, सदारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में अपने इलाके में जो भी ज़ाकिरीन हैं उनको मजालिस ज़ाकिरीन और उलमा इकराम को मजालिस लिखवाता रहता हूँ। तो मेरी यही कोशिश होती है और मुझे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से दिल से मोहब्बत है। मैं मजालिस जितनी भी लिखवाई हैं, इसमें भी मजालिस लिखवाने में भी जो लोग दो नंबरी करते हैं वो आपके सामने है कि ज़ाकिरीन की न्याज में से पैसे लेना या इस तरह के बानियान के साथ धोखा करना। तो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह 100 से ज़ायद मजालिस में ज़ाकिरीन को लिखवा चुका हूँ। मेरा किरदार पर कोई बंदा उंगली नहीं उठा सकता कि मैंने 1 रुपये की भी करप्शन की हो या 1 रुपया तक जो है वो मैंने कभी बानियों ऐसे बानियान है जो सारा मेरे ज़िम्मे प्रोग्राम मजलिस का जो है वो ज़िम्मे डाल देते हैं कि आपने सारे इसके इंतज़ामात करने हैं। तो हम सिर्फ़ और सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं और जो कुछ हमें मिला है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सदका मिला है। तो हम इस ज़िक्र के साथ मुखलिस रहना चाहते हैं। और जिन लोगों को हम मुखलिस नहीं देखते क्योंकि हम इसका हिस्सा हैं, इस निज़ाम का हिस्सा हैं, तो जो लोग हमें मुखलिस इसके साथ नज़र नहीं आते, मुझे उनके साथ बड़ी जो है वो नफ़रत है। मैंने आज तक उनको मजलिस नहीं लिखवाई। हालांकि मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बड़ी अहम बात आप कह लें, वो ये है कि मैं अगर वो लोग जो ज़िक्र हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ 2 नंबरी करते हैं तो मैं अगर उनका साथ दूँ, उनके साथ तस्वीरें बनाऊँ, उनके साथ मिलूँ, तो शायद मैं दुनिया में तो बड़ी इज़्ज़त कमा जाऊँ, मेरे और ताल्लुक़ बन जाए। लेकिन मुझे कोई ऐसा ताल्लुक़ अच्छा लगता ही नहीं है कि जिसमें जो है वो हक़ का साथ ना हो बल्कि बातिल का साथ हो। और मैं कभी भी, चाहे मेरे ताल्लुक़ वाला ज़ाकिर है या जो भी है, जब भी उस पर ये इल्ज़ाम साबित हो गया कि वो ज़िक्र हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ 2 नंबरी करता है, सबसे पहले उसका बायकॉट किया है। जब तक कंफर्म नहीं है तब तक तो बंदा कुछ नहीं कह सकता, बुहतान नहीं किसी पे लगा सकता। लेकिन जब आपके पास सामने वीडियोस प्रूफ मौजूद हैं तो फिर आप कैसे उसका साथ दे सकते हैं। तो अभी आज मैं जिस वाक़े पर बात करना चाहता हूँ वो सैयद मोहम्मद हुसैन शाह साहब, जो बंगला यास्मीन से आई थिंक ताल्लुक़ रखते हैं, उनके सामने शेखपुरा में किसी मजलिस पर एक बंदा जो है वो खड़ा होकर गाली देता है और शाह साहब बजाय उसकी मजम्मत करने के वो और उनके सोज़ी मुस्करा देते हैं और वो उस पर कोई जो है वो उसके मज़ामती बयान जो है वो वीडियो क्लिप में नहीं देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, वो वीडियो क्लिप 2-3 दिन वायरल होता रहता है। 31 मई की बात है और आज आई थिंक 5 जून है। तो वो 5 जून तक शाह साहब कोई बयान नहीं देते। फिर ज़ाकिर अल-बैत सरदार वसीम अब्बास बलोच साहब, मैं वसीम अब्बास बलोच साहब के बारे में बहुत से लोग शायद ये समझें कि आया हम शख्सियत परस्ती में, नहीं, हम ऐसा नहीं करते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह तालीम हासिल कर रहे हैं और तालीम इंसान को, सबसे पहले तालीम का जो फ़ायदा है वो यही है कि तालीम इंसान को जो है वो ये शऊर देती है कि उसे पता चल हक़ और बातिल में फ़र्क करना जो है वो इंसान को तालीम सिखाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम एमए के स्टूडेंट हैं, मैं एजुकेशन कर रहा हूँ, तो मैं इस जो है वो निज़ाम से निकल चुका हूँ कि मैं अब उस शख्स का, किसी भी उस शख्स का साथ दूँ जो बातिल पर है। मैंने तालीम से यही सीखा है कि हमेशा हक़ का साथ देना है। तो वसीम अब्बास बलोच साहब को मैंने बड़े करीब से देखा। मैं 4-5 बल्कि 6 साल से उन्हें मुसलसल उनके साथ राब्ते, मैंने उन्हें बहुत जांचा, हर तरह से उनको देखा, तो मुझे एक परफेक्ट इंसान आए। सबसे पहले तो वो जब मजालिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हम बात करते हैं तो बहुत से ज़ाकिरीन हमने देखा है कि जब वो गाड़ी से उतरते हैं तो आम मोमिनीन जिन्होंने अच्छे कपड़े नहीं पहने होते, लिबास देख के वो लोगों के साथ मिलते हैं। लेकिन मैंने ये भाई वसीम अब्बास साहब में कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी कि वो उस इंसान की सिर्फ जो है वो रिस्पेक्ट करें जिसने अच्छे कपड़े पहने, बल्कि मोमन जिस हालत में भी है वसीम अब्बास साहब उसके साथ बड़े अच्छे और एहसन तरीके से मिलते हैं। इसके बाद जो वो कौम के लिए काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह आप सब के सामने है। जहाँ कोई तक भी लोगों के किसी ने भी उनका जिसके साथ भी उनका राब्ता हुआ, जिस मोमन ने भी उन्हें बताया कि मैं फ़लाँ तकलीफ़ में हूँ, तो उन्होंने उसकी जो है वो मदद की। और मैं क्योंकि मंडी बहावलदीन का नुमाइंदा, और हमें कहा कि फ़ौरन इस तक पहुँचिए और इसकी मुश्किल को हल करने की कोशिश करें। फिर
جو ہے وسیم سے اصل جو بات ہے اس کی طرف آتے ہیں کہ وسیم صاحب نے جب اس پہ بیان دیا، اس واقعے کی مذمت کی کہ محمد حسین شاہ صاحب نے غلط کہا، تو اس کے بعد لوگوں نے پھر ایسے لوگ بھی ہیں جو کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اچھا اب مجھے کہ سادات کی توہین ہو گئی ہے۔ سب سے پہلے تو میں اپنی وسیم صاحب کے بارے میں میں آپ کو ایک اور ویڈیو اپلوڈ کروں گا، اس میں بتاؤں گا کہ وہ سادات کا احترام کیسے کرتے ہیں، لیکن میں اپنے بارے بتا دیتا ہوں، ہمیں بھی کیونکہ لوگ کمنٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ سادات کی توہین کرتے ہیں۔ تو میں الحمدللہ جب اسکول میں پڑھتا تھا تو میرے ساتھ میرے کلاس فیلو سید بھی دیتے، وہ جب بھی مجھے گالی دیتے تھے، آپ کو پتہ ہے دوستوں میں عام طور پہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی، تو وہ جب بھی مجھے گالی دیتے تھے تو میں انہیں ایک ہی جواب دیتا تھا کہ آپ کی جو والدہ ہیں وہ پاک سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بیٹی ہیں، تو میں آپ کو کیسے گالی دے سکتا ہوں۔ تو میں نے جتنے بھی سید دوست ہیں ان کو آج تک گالی نہیں دی۔ اس کے علاوہ ابھی مجھے 3 ماہ ہو گئے ہیں ٹیچنگ کرتے ہوئے، تو جب بھی میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے ابھی گرمیوں کا موسم ہے تو لائٹ چلی جائے تو ہم کہتے ہیں بچوں کو کہ باہر آ، جب باہر آتے ہیں تو چیئرز نہیں ہوتی، وہاں بچوں نیچے بیٹھنا ہوتا ہے اور استاد کے لیے چیئر ہوتی ہے۔ میں جب چیئر پہ بیٹھتا ہوں تو میں بڑی کوشش کرتا ہوں کہ میں نہ ہی بیٹھوں، میں ایسے جو ہے نا وہ چلنا بچوں کے درمیان شروع کر دوں، 35 منٹ کا پیریڈ ہے گزر ہی جائے گا۔ اگر میں بیٹھتا ہوں تو میں پھر اس سید زادے کے لیے یہاں تو چیئر کا انتظام کرواتا ہوں، یا میں اس سے معذرت کرتا ہوں کہ آپ یہاں میرے طالب علم ہیں تو معذرت میں آپ سے اونچا بیٹھا ہوں، اور میں یہ ہر روز کرتا ہوں۔ حالانکہ وہ بچے ہیں 8-10 سال کے، اور میں ہمیشہ جتنے باقی بچے ہیں ان کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ آپ نے کبھی سید اپنے دوست کو گالی نہیں دینی۔ یہ ہو گیا سادات کا احترام، الحمدللہ ہم جتنا کرتے ہیں اتنا کوئی نہیں کرتا ہے۔ باقی سید محمد حسین شاہ صاحب نے جو ان کے حالات آپ کے سامنے ہیں، ایک اور ان کا ویڈیو کلپ بھی جو ہے وہ اپلوڈ ہو چکا ہے، وہ بھی آپ نے دیکھ لیا، جس نے نہیں دیکھا وہ ہمارے پیج پر دیکھ سکتا ہے۔ تو بجائے پھر آج سید محمد حسین شاہ صاحب کا 5 دنوں بعد جو ہے وضاحتی بیان ہے، وضاحتی بیان یہ تب دیتے ہیں جب ان کو لوگ کالز کر کے ان کے خلاف ہو جاتے ہیں نا، تو یہ پھر ایسے بیان دے کے پھر دوبارہ قوم کے دل جیتنا چاہتے ہیں، اور وضاحتی بیان میں وہ بجائے معافی مانگنے کے وسیم صاحب کو گستاخ کہہ رہے ہیں کہ یہ سادات کے گستاخ ہیں، یہ وہ ہیں، ان کا ظرف چھوٹا ہے۔ سب سے پہلے میں سید محمد حسین شاہ صاحب آپ سے یہ ایک سوال پوچھتا ہوں کہ جب پچھلے سال وسیم عباس بلوچ صاحب آپ کے علاقے میں ایک جگہ مجلس پڑھنے آئے تھے، تو وسیم صاحب کا ٹائم تھا 9 بجے، تو وسیم صاحب بانیان نے مجلس والے دن کہا کہ آپ 10:30 بجے آ جائیں۔ جب 10:30 بجے وسیم عباس پہنچے تو بانیان نے کیا کہ یہ سید مرتضیٰ عاشق صاحب، پھر جو ہے وہ نام بڑے ان کے ادب سے لے رہا ہوں کیونکہ یہ سید ہے، ہمیں ان سے نفرت نہیں بلکہ ان کے کردار سے، یہ جو ان کا کردار، یہ پیٹے امام حسین علیہ السلام کی مجالس میں لانا، یہ ممبر پہ گالیاں دینا، ہمیں ان کے اس عمل سے نفرت ہے، ان سے نفرت نہیں ہے، اس لیے ہم ان کا نام بڑے محبت بڑے احسن طریقے سے لیتے ہیں۔ تو یہ یہ مرتضیٰ عاشق لوٹیاں والا صاحب یہ کیا کرتے ہیں، میرے پاس اس کے پروف موجود ہیں، یہ بانیان کو کال کر کے کہتے ہیں کہ مجھے وسیم عباس سے پہلے پڑھائیں، میں پیٹوں کے ساتھ بڑی مجلس پڑھوں گا تو میں جو ہے وہ نامور ہو جاؤں گا۔ یہ بڑی حقائق پہ مبنی باتیں ہیں۔ تو وہ وسیم صاحب نے 1-2 دفعہ پہلے بھی واقعات ہو چکے تھے، ایک دفعہ گجرانوالہ ممبر پہ وسیم صاحب کا ٹائم تھا تو مرتضیٰ شاہ صاحب کھڑے ہو گئے میں نے پڑھنا ہے، تو وسیم صاحب ممبر امام حسین علیہ السلام پر لڑائی، آج تک ان کا کوئی کلپ نہیں کہ وہ ٹائم کی وجہ سے کسی ذاکر سے لڑے ہوں۔ تو انہوں نے پھر بانیان کو بعد میں جو بھی بانیان انہیں مجالس لکھواتے تھے تو انہوں نے بولا کہ یہ ویسے میرے ساتھ پتہ نہیں کیوں یہ ایسی، یہ جو مرتضیٰ عاشق صاحب ہیں انہیں کیا ہو گیا، یہ جان بوجھ کے میرے ساتھ دشمنی انہوں نے لگائی ہوئی ہے، اور مجھ سے پہلے پیٹوں کے ساتھ مجالس پڑھنا، یہ سارا نظام، تو آپ ان کا اور میرا ٹائم الگ الگ رکھیں۔ تو بانیان نے کیا کرنا، بانیان بھی ایسے لوگ ہیں، بانیان میں بھی جو چاہتے ہیں کہ وسیم صاحب کو گرایا جائے، اصل میں ان سب سے ان کا وقت برداشت نہیں ہوتا، جو امام حسین علیہ السلام نے ان کو عزت دیا وہ ان سب سے برداشت ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو وہ انہوں نے بانیان نے کیا کیا، انہوں نے اس کو سید مرتضیٰ عاشق صاحب کو جب ممبر پر بھیج دیا تو وسیم صاحب کو پتہ چلا، پہلے تو 9 بجے ہمارا ٹائم تھا، اب ہم 10:30 بجے آ گئے ہیں، پھر آپ نے مرتضیٰ شاہ صاحب کو بھیج دیا، ہم 11:30 بجے پڑھیں گے، تو میرے باقی جگہوں پر جو میں نے بات دیکھے وہاں تو پھر میں لیٹ ہو جاؤں گا، میں ٹائم پر پہنچ ہی نہیں سکوں گا، تو اس وجہ سے وہ واپس چلے گئے تاکہ ممبر امام حسین علیہ السلام کا تقدس جو ہے وہ پامال نہ ہو، وہاں لڑائی نہ ہو، اس وجہ سے وہ پیچھے چلے گئے۔ تو بعد میں جو ہے وہ اپنے دوست کی خاطر سید محمد حسین شاہ صاحب جو کہہ رہے وسیم صاحب کے ظرف کا شکوہ کر رہے ہیں، انہوں نے وسیم صاحب کو پتہ نہیں کیا کیا کہا، اچھا وسیم صاحب تک رہتے تو پھر بھی مان لیتے، ان کی فیملی تک، ان کی کاسٹ تک جو ہے وہ انہیں پتہ نہیں کیا کیا ڈومو جیسے انہوں نے الفاظ استعمال کیے۔ تو آپ کا ظرف تب کہاں تھا، آپ تو سید تھے، وسیم صاحب سے بھی آئی تھنک آپ بڑے ہیں، مرتضیٰ شاہ صاحب سے بڑے ہیں، آپ کو بڑے اچھے طریقے
طریقے سے یہ معاملات جو ہے بڑے احسن طریقے سے ان کو نبھانا چاہیے تھا، آپ کو ان پہ ایک دوسرے سمجھانا چاہیے تھا کہ ایسا نہیں کرتے مرتضیٰ شاہ صاحب، اگر وسیم صاحب کا ٹائم ہے تو آپ انہیں پڑھنے دیا کریں، آپ کا حق ہی نہیں بنتا آپ ممبر پہ آ کے بیٹھ جائیں۔ تو انہوں نے بجائے اس کے یہ کہنا شروع کر دیا جی کہ مرتضیٰ شاہ صاحب نے تو پڑھنے ہی نہیں تھا، یہ ویسے وسیم صاحب چلے گئے ہیں، یہ وہ، انہوں نے وسیم صاحب نہیں کہا، پتہ نہیں وسیم صاحب کا نام کیسے لیا۔ تو یہ میں اپنی قوم سے کیونکہ مخاطب ہوں تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ ممبر امام حسین علیہ السلام کے پر آنے کے اہل نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جن کی محفلوں میں تو یہ گھٹیا لینگویج یوز کرتے ہیں، لیکن اب ممبر امام حسین علیہ السلام پر ان کے کلپس جو ہیں وہ موجود ہیں، ان سب کے ان کے پیٹوں والے جو یہ پیٹوں کے محمد حسین شاہ صاحب ہمیں یہ سارا گروپ جو ہے وہ پیٹوں کے ساتھ مجالس پڑھتا ہے، اور جو بھی ان کے حامی ہیں وہ ظاہری بات ہے وہ پیٹوں کے بھی حامی ہیں۔ اگر ان کے جو حامی ذاکرین ہیں یہ قسم اٹھا کے ممبر امام حسین علیہ السلام پر آ کر یہ جو ہے وہ حلف دے دیں کہ انہوں نے کبھی زندگی میں پیٹے نہیں رکھے، اگر رکھے بھی ہیں تو اسلام میں ماضی نہیں دیکھا جاتا، اسلام کا یہ واحد مذہب ہے کہ جس کا دین ہے کہ جس کا یہ رول ہے کہ اسلام میں حال دیکھا جاتا ہے، ماضی آپ کا جیسا بھی ہے اس کو آپ چھوڑیں، ابھی بھی یہ آ کے توبہ کر لیں تو ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم ان کے علاوہ کوئی پوسٹ نہیں کریں گے، ہم حق کے ساتھ ہیں۔ لیکن جو ذکر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ 2 نمبری کرتا ہے وہ کیسا شیعہ ہے؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ ہمارے ادھر نا ہمیں جو ہمارے پیرنٹس ہیں یا جتنے بزرگ ہیں وہ ہمیں یہ ایک نصیحت کرتے ہیں کہ فلاں بندے کے ساتھ نہ رہنا، تو جب ہم پوچھتے ہیں جی کیوں نہیں رہنا اس کے ساتھ تو وہ یہ آگے سے ہمیں بات بتاتے ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کا نہیں، یعنی وہ ماں باپ کا فرما بردار نہیں ہے، وہ ماں باپ کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتا ہے، تو جو ماں باپ کا نہیں ہے وہ تمہارا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ پنجابی میں وہ مثال دیتے ہیں جس کو میں نے آپ کو اردو میں کنورٹ کر کے بتایا۔ تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو ذاکرین چاہے وہ سید ہیں جو بھی، جو ذکر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، جو ذکر امام حسین علیہ السلام جو کہ ہماری جو ہے وہ بخشش کا واحد ذریعہ، جو اس کے ساتھ جو ہے وہ مخلص نہیں ہیں، جو اس کے ساتھ 2 نمبری کرتے ہیں، مجالس میں لوگوں کو لے کے آتے ہیں۔ کیوں لے کے آتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے ذکر کو کاروبار بنا لیا، ہم جلدی نامور ہوں، ہم اپنی بڑی گاڑیاں لیں، کوٹھیاں لیں، لوگ ہماری رسپیکٹ کریں، تو یہ دنیاوی چند پیسوں کی خاطر یہ جو طریقہ استعمال کرتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ اگر یہ درست نہیں ہے تو پھر جو لوگ بانیان ان کو پڑھاتے ہیں یا جو ذاکرین، کچھ ذاکرین نہیں کرتے ہیں لیکن وہ ان کا ساتھ دیتے ہیں، انہیں سب پتہ ہے، اس کے باوجود وہ وسیم صاحب کی مخالفت کرتے ہیں اور ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ان کے ڈیفرنٹ گروپس ہیں جن میں یہ روزانہ وسیم صاحب کے خلاف باتیں کرتے ہیں، جو پروگرامز بناتے ہیں، اور نصیحت کرنے والے بھی لوگ ہیں۔ ان سب نے یہ پہلے تو یہ حکمت عملی بنائی ہوئی تھی کہ ہم نے بانیان کو فون کر کے کہنا کہ ہم وسیم صاحب سے پہلے پڑھیں گے، یا پھر وسیم صاحب کے خلاف بیان دینا۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جو بھی وسیم صاحب کو اللہ نے اتنی رسپیکٹ دیا کہ چاہے اگر کوئی دوست ان کا ذاکر بان کیا ہے تو وہ بھی نامور ہوا ہے، اور اگر کسی نے ان کی مخالفت کیا تو وہ مخالفت کی وجہ سے نامور ہو گیا، مخالفت کی وجہ سے ان لوگوں میں نامور ہو گیا جو وسیم صاحب کے مخالف ہیں۔ اور بانیان بھی بہت سارے مخالف ہیں جن کی وہ مجالس ٹائم کی قلت کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتے، تو وہ وسیم عباس صاحب کے مخالف ہے۔ تو آپ نے حق تلاش کرنا ہے، حق اسی کو ملتا ہے جو تلاش کرتا ہے۔ آپ کے سامنے ہے کہ وسیم صاحب نے جو بیان دیا وہ حق پر مبنی تھا، انہوں نے درست کہا کہ محمد حسین شاہ صاحب آپ کو جو ہے وہ اس کی وضاحت کرنی چاہیے تھی کہ یہ بندہ جو بھی ہے، آپ کوئی پاگل کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، وقتی طور پہ کہنا چاہیے تھا۔ آپ کو نہیں پتہ کہ مجلس آزاد جو ہے وہ لائیو جاری ہے، تو آپ نے کچھ بھی نہیں بولا، تو ابھی وضاحتی بیان دے رہے ہیں جی وہ بندہ پاگل ہے۔ اچھا وہ تو پاگل تھا، ایک کلپ آپ کا مجھے اور بھی ملا، اس میں آپ کیا کہہ رہے ہیں وہ آپ نے سنا ہے؟ تو اس کے علاوہ پتہ نہیں ان کی محفلوں میں ان کے واٹس ایپ وائس میسیجز جو ہیں وہ آپ کے سامنے، آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ آپ یہ شخصیت پرستی والا معاملے سے نکل کے حق پرست بن جائیں، آپ حق کی تلاش میں نکل آئیں۔ اگر جس دن وسیم عباس صاحب کوئی بھی جہاں میں غلط لگیں گے، سب سے پہلے میں ان کے جو ہے وہ خلاف پوسٹ کروں گا، بے شک وہ میرے دوست ہیں، اچھے بھائی ہیں، میں ان کو اپنا بڑا بھائی سمجھتا ہوں۔ اور میں آپ کو ایک اور بھی بات بتانا چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں میرے ساتھ ایسے بہت سے ذاکرین ہیں جن کے ساتھ میری ڈیلی کنٹیکٹ ہوتا ہے، کال پہ بات ہوتی ہے۔ وسیم صاحب وہ ہیں جن کے ساتھ کبھی 3-4 ماہ میں ایک دفعہ شاید کال پہ بات ہو، اگر وہ بھی نہیں ہوتی، اور میسیجز میں بھی 4-5 دنوں بعد 1-2 میسیج پہ بات ہوگی، کیونکہ وہ بیزی ہوتے ہیں۔ وہ ہمارا جب میسیج لیٹ چیک کرتے ہیں، جب چیک کرتے ہیں تو تبھی رپلائی دیتے ہیں، بعض اوقات نہیں بھی دیتے ہیں۔ تو اس کے باوجود کیونکہ وہ اچھے انسان ہیں تو میں ان کا ساتھ دیتا ہوں۔ حالانکہ ذاکرین اور بھی ہیں جو میرے ساتھ ڈیلی بات کرتے ہیں، وہ بھی نامور ہیں، میرے جتنے 5-6 میرے دوست اچھے ذاکرین ہیں وہ سب الحمدللہ ایک لحاظ کے ذاکرین ہیں، لیکن میں نے کبھی ان کی جو ہے وہ پوسٹیں نہیں اپلوڈ کی کیونکہ ان میں وہ کوالٹیز
نہیں ہے جو وسیم عباس صاحب ہیں، اور میں ان کی کوالٹیز کا فین ہوں، میں ان کی شخصیت کا اسی لیے فین ہوں کہ ان میں بہت زیادہ الحمدللہ کوالٹیز ہیں، تو میں ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑا ہوں اور ہر حال میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن یہ جو معاملات ہوتے جا رہے ہیں، میری قوم سے گزارش ہے کہ ہماری قوم ہم پتہ نہیں کیوں اتنی جلدی معاف کر دیتے ہیں، جو بھی وضاحت بیان دیتا جاتا ہے ہم جلدی بھول جاتے ہیں، ہم اس کی باتوں میں انہوں نے بیان دیا شاہ صاحب نے تو لوگ باتوں میں آ گئے ہیں، جی شاہ صاحب بڑے سچے ہیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن وہ سچے نہیں ہیں، ان کے پہلے بھی کلپس موجود ہیں، آپ دیکھ لیں۔ کچھ لوگ تو پتہ نہیں ڈفرینٹ دنیا میں کیسی کیسی نیگیٹیوس جو ہے وہ سوچ کے مالک لوگ ہیں۔ اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ وسیم صاحب نے جو ہے وہ اب بغض میں جو ہے وسیم صاحب کی ویسے جو ہے وہ ذاتی رنجش ہے، اس وجہ سے وہ ان پہ جو ہے وہ غصہ نکالیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وسیم صاحب کی مجالس صاحب کے سامنے الحمدللہ ہمارے اہل سنت دوست بھی وسیم عباس صاحب کو فالو کرتے ہیں، تو حق پرست بن جائیں، یہ اس شخصیت پرستی کے نظام سے نکل کر اپنی قوم اپنی ملت کا سوچیں۔ جب آپ اپنی قوم اپنی ملت کا سوچیں گے تو آپ تبھی جو ہے وہ ہم آگے بڑھ سکیں گے، ہمارے حالات بہتر ہو سکیں گے۔ ممبر امام حسین علیہ السلام ہمارے پاس ایک واحد ذریعہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم پوری دنیا تک جو ہے وہ اپنا پیغام پہنچا سکیں، لیکن اس پہ ہم نے وہ لوگ بٹھا دیے ہیں جو میٹرک پاس نہیں ہیں، جو آ کے شیعت کا عقیدہ نہیں بیان کرتے بلکہ سنی سنائی باتیں کلپس نصیریوں کے کلپ جو ہے وہ آ کے وہ بیان کر کے نصیریت بیان کر کے چلے جاتے ہیں۔ حق تو کبھی انہوں نے بیان، قوم کا ٹائم ویسٹ یہ لوگ کر رہے ہیں۔ قوم کو انہوں نے کیا دیا ہے؟ میں ایک ذاکر صاحب جو ہے وہ مجھے بتا رہے تھے کہ انہوں نے کہیں اشرا باہر وہ گئے ہوئے تھے، تو وہاں انہیں بانیان نے کہا کہ آپ یہاں اشرا پڑھ لیتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم پڑھ تو لیتے ہیں، لیکن آپ ہماری وہ نیاز دے دیں گے پاکستان والی؟ تو انہوں نے کہا ہم دے تو دیں گے، لیکن یہاں ہم سے یہ لوگ یا یہاں کے جو انتظامی ہیں، یعنی انگلینڈ میں تھے نا، تو وہاں جو بھی کوئی گورے ہیں جو بھی ہیں وہ ہم سے یہ پوچھیں گے کہ آپ اس بندے نے آپ کو ان 10 ڈیز میں دیا کیا، ان 10 محرم کے دنوں میں دیا کیا ہے، ڈلیور کیا کیا اس نے؟ تو ہمارے یہاں کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ 10 دنوں میں ذاکر صاحب آتے ہیں کہ اپنی قوم کو دے کے جاتے ہیں، ہماری قوم کے کیا حالات ہیں آپ سب کے سامنے ہیں، تو ہم نے اس سے نکلنا ہے۔ دنیا کا بہترین جو ہے وہ الحمدللہ ہم دنیا کی بہترین قوم ہم ہیں، ہمارا بہترین عقیدہ ہے، ہم امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، اور حسینیت ہی انسانیت ہے، انسانیت ہی حسینیت ہے۔ تو جب ہم اپنے آپ کو پہچان لیں گے، ہمارے ممبر امام حسین علیہ السلام پر اچھے لوگ آ جائیں گے، تو تب ہمارے حالات بدل جائیں گے، ہم ترقی کر جائیں گے، ہمارا نام ہوگا الحمدللہ۔ پہلے بھی ہمارا نام ہے پوری دنیا میں، لیکن پھر ہماری ایک الگ پہچان بن جائے گی۔ لیکن اگر ہم نے ممبر امام حسین علیہ السلام کے جو ہے وہ حالات ٹھیک نہ کیے تو دیکھیں پوری دنیا کے سامنے ہمارا تماشا بن چکا ہے، پوری دنیا میں ہمارا مذاق بنایا جا رہا ہے۔ تو یہ اگر آپ نے حالات، میں نے اور میرے بھائیوں آپ نے مل کے کرنے ہیں، ہم سب نے مل کے کرنے ہیں، ہم نے اپنی قوم کے لیے کردار ادا کرنا ہے، تو اس کردار کے لیے آگے بڑھیے، حق کا ساتھ دیجیے۔ میں یقین سے آپ کو کہتا ہوں کہ وسیم عباس صاحب حق پر ہیں، اپنی قوم کا درد رکھنے والے ذاکر ہیں، آپ ان کا ساتھ دیں۔ آپ ان کا نہیں بھی دیتے، آپ کو نہیں وہ پسند ہیں، تو ظاہری بات ہے ہر انسان کی پسند اپنی اپنی تھی، آپ لیکن حق کا ساتھ دیں، جو وہ کہہ رہے ہیں آپ یہ ضرور بولیں کہ وہ حق کہہ رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بہت سی شخصیات ہیں جو حق بیان کرتی ہیں، علماء ہیں، آپ جس کا بھی ساتھ دیں حق کا دیں۔ اگر آپ حق کا ساتھ نہیں دے سکتے تو کم از کم باطل کا بھی نہ دیں، کچھ دیر کے لیے خاموش رہ جائیں، لیکن باطل کا کہ سوشل میڈیا پہ کہنا جی محمد حسین شاہ صاحب یا اور بھی ایسے ذاکرین حق پر ہیں، تو یہ بہت غلط بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق بیان کرنے، حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنا خیال رکھیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو آگے شیئر کر دیجیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ حافظ۔